जलसा गाह जहां मरियम नवाज खिताब कर रही हैं कि हमारे निहत्थे कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके घरों की चादर और चार दीवारी की इज्जत की पामाली हो रही है। जलसा गाह के नज़दीक आग लग गई है। ये हम मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज का खिताब जारी है और दूसरी तरफ हमें मनाजिर में नज़र आ रहा है कि जलसा गाह के करीब एक बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है। आग काफ़ी शिद्दत की मालूम होती है, जो मनाजिर देखने से अंदाज़ा हो रहा है। अब देखना यह है कि इस आग से क्या नुकसान हो सकता है। किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। इसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है या नहीं, लेकिन अहम सवाल ये है कि आग लगी कैसे है। इसके बारे में भी आपको आगाह रखेंगे। बहादुरों, जब मैं मुल्तान पहुंची तो अभी मैं मुल्तान में एंटर नहीं हुई और मुल्तान में जलसे का आगाज हो चुका था। तुमने एक जलसा गाह बंद की, मुल्तान की गली गली, सड़क और हर मोहल्ले में आज जलसा हुआ है। तो मुल्तान वालों, शाबाश, तुमने आज इमरान खान को भगा दिया है, मार मार के भगा दिया है। और वो कहते हैं ना, अभी तो मैं मुल्तान आई हूँ, जेड़े वेले मुंह साडा मुल्तान आए पासे आई ना ते कम दे पेन, जेड़े वेले मुंह साडा इस्लामाबाद थेसी साडा की थेसी। मैं पीपल्स पार्टी को उनके यौम तासीस पे मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं अपनी छोटी बहन आसफा भुट्टो जरदारी को आज उनका खैर मकदम करती हूँ। और मैं मुल्तान के आन के अवाम को ये बता देना चाहती हूँ कि जब घर पर मुश्किल आए तो बेटियां, बहुएं, माएं निकलती हैं, और जब हमारे मुल्क और 22 करोड़ अवाम पर मुश्किल आती है तो पाकिस्तान की ये बेटियां अवाम के लिए निकलती हैं। और आप सब जानते हो ना कि नवाज शरीफ पर आज फिर नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त है। शरीफ फैमिली के ऊपर एक और क़यामत टूटी है। मुझ पर, शहबाज शरीफ पर, नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त है। नवाज शरीफ की माँ अल्लाह ताला को प्यारी हो गई और नवाज शरीफ साहब ने मुझे टेलीफोन पे कहा कि अपने दुखों को घर छोड़कर जाना, क्योंकि हमारे दुख, अवाम के जो दुख है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के जो दुख है, हम उसके लिए निकले। हमारा दुख छोटा है, उनके दुख बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, मुल्तान के मेरे बहादुरों, शेरों, नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि मुल्तान के अवाम के पास जाना, मगर अपने दुखों का जिक्र मत करना। और उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम के दुखों के ऊपर अपने जाती दुख कुर्बान। नवाज शरीफ ने कहा कि आज जितनी तकलीफ में मैं हूँ, उससे ज्यादा आज मुल्तान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में है। अवाम पर रोज
کی تباہی کا غم ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ سے آپ کے روزگار چھن جانے کا غم ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج روٹی 30 روپے ہو جانے کا غم ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج کاروباروں کو تالا لگ جانے کا غم ہے. ہم جانتے ہیں ہمیں احساس ہے کہ آپ کے چولہے ٹھنڈے ہو جانے کا غم ہے. ہم جانتے ہیں ہمیں احساس ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں آپ کی پہنچ سے بہت زیادہ باہر ہو جانے کا غم ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ عوام کے گھروں میں غموں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. لیکن میں دو باتیں کرنا چاہتی ہوں. اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ان دو باتوں کا میرے ذاتی غموں سے کوئی تعلق نہیں. دو باتیں کرنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں نا ملتان والوں آپ عزت والے لوگ ہو, آپ غیرت والے لوگ ہو. یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ دشمن بھی کسی کو دے تو ظرف والا دے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا. میری دادی کا جب انتقال ہوا تو میں پشاور کے جلسے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر فون سروسز بالکل بند تھی. میری دادی کے انتقال کو 2.5 گھنٹے کا عرصہ گزر گیا اور یہ جعلی حکومت جانتی تھی کہ مجھے اطلاع نہیں پہنچی اپنی دادی کی موت کی, لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ اطلاع مجھے پہنچاتے تھے. میرے والد میرے بھائی بہن لندن سے اور میرے بچے لاہور سے مجھے پاگلوں کی طرح فون کرتے رہے, لیکن کیونکہ فون سروسز بند تھی وہ اطلاع مجھ تک نہیں پہنچ سکی. اور پھر دماغوں میں یہ نااہل نہیں ہے, صرف نااہل نہیں ہے, ان کے دماغوں میں جو غلاظت بھری ہے. جب میری ماں بسترے مرگ پہ تھی تو یہ پی ٹی آئی والے ICU کا دروازہ توڑ کر میری ماں کے کمرے میں گھس گئے اور ان کی تصویریں بنانی شروع کر دی. اور اسی طرح ان کی ایک خاتون وزیر جس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ اپنی ماں کی لاش جو ہے وہ پارسل کر دی پاکستان میں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف جیسا فرما بردار بیٹا مجھے پہلے پورے پاکستان میں ڈھونڈ کے تو لا کر دو. آپ لوگ جانتے ہو ملتان والوں, میں آپ کو ایک دل کی بات بتاؤں, جس وقت میری دادی آخری سانس لے رہی تھی تو وہ میرے والد کی گود میں تھی اور میرے والد کو دعائیں دیتی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. میرے والد وہاں لندن میں کاؤنٹی کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے جو مرتی ہوئی ماں کے پاس نہ آتے. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جاتا ہے اور اس کی پھانسی کے بعد اس کے گھر والوں کو, اس کے خاندان کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور ان کو جلدی دفنانے کی جاتی ہے. اور اسی طرح بلوچستان میں اکبر بگٹی کو ایک غار میں گھس کے مارا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے اور اس کے گھر والوں کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی.
اسی طرح اس ملک میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اور ان کے قاتلوں کو ملک سے باہر فرار کرا دیا جاتا ہے اور ایک اور ملک کا منتخب وزیر اعظم میں اس بات کی ملتان کے بھائیوں میں اس بات کی گواہ ہوں کہ جب جلا وطنی کے دور میں میرے دادا کا انتقال ہوا تو وہاں سے میرے والد کو یہاں پاکستان آ کے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی میرے والد کو اپنے والد کی جس کا وہ بہت دار بیٹا تھا اس کو عہد میں اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی جب میری ماں وہاں پر جان دے رہی تھی تو اس کا 50 سالہ رفیق یہاں پر جیل کاٹ رہا تھا اور آج جب وہ بیمار ہے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو آج بھی وہ اپنی ماں کو لحد میں اتارنے پاکستان نہیں آ سکا تو کیا یہ اپنے ذاتی دکھوں کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سلوک عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے مجھے جواب دو ملتان والوں ہمیشہ آپ کے منتخب نمائندوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے اور دوسری طرف 10-20 سال بندوقوں کے زور پہ حکومتیں کی جاتی ہیں آئین کو توڑا جاتا ہے پاکستان کے عوام کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں لیکن کیا مجھے بتاؤ کیا مشرف کو ایک دن بھی جیل میں رکھ سکا کوئی ملتان والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا کوئی بھی کسی نے دیکھا کہ مشرف کو ایک دن بھی جیل ہوئی ہو نہ صرف یہ کہ اس کو جیل نہیں ہوئی بلکہ اس کو راتوں رات پاکستان سے فرار کرا کر لندن پہنچا دیا گیا اور کسی عدالت میں اتنی جرت ہے کہ مشرف کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کر آئے بولو کسی عدالت میں اتنی جرت ہے تو یہ سوال میں آج ملتان کے اپنے غیور عوام کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ ہمیشہ یہ سلوک آپ کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کیا قصور تھا یوسف رضا گیلانی کا قاسم گیلانی کا حیدر گیلانی کا اور موسیٰ گیلانی کیونکہ وہ ہماری آنکھ سے ملاقات کا بندوبست کر رہے تھے ان کو ایک مضحکہ خیز الزام 50 روپے کے تالا توڑنے کے الزام میں ان کو جیل بھجوا دیا عبدالقادر جیلانی موسیٰ گیلانی اور میں ان کے چاروں بیٹوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ظلم برداشت کر دیا لیکن وہ جھکے ہیں اور پھر غیور عوام ملتان کے غیور عوام یہ اتنا بزدل ہے کہ اب کورونا کے پیچھے چھپ رہا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کورونا نہیں ہے یہ حکومت جانے کا رونا ہے کتنا سمجھدار کرونا ہے کہ جلسے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اگر تو وہ اپوزیشن کا جلسہ ہے تو وہ اندر آ جاتا ہے اور اگر وہ حکومتی جلسہ ہے تو وہ باہر پھر جاتا ہے پہلے پوچھتا ہے یہ کرونا
جلسہ ہے تو میں اندر آ جاؤں اور اگر حکومتی جلسہ ہے تو میں باہر سے واپس چلا جاؤں. جماعت اسلامی کے جلسے میں کرونا نہیں آتا, حکومتی وزراء کے جلسوں میں کرونا نہیں آتا. کرونا پہلے کہتا ہے کہ 300 افراد کو گنتا ہوں, اگر اور 300 افراد ہیں تو اندر نہیں آؤں گا, 300 افراد سے زیادہ لوگ ہیں تو اندر آ جاؤں گا. لیکن یہ لاک ڈاؤن یاد رکھنا, یہ لاک ڈاؤن جو ہے نا, یہ اپوزیشن کے اوپر لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو. یہ جلسہ اور جم غفیر دیکھ کر مجھے پتا چل گیا ہے کہ اب پاکستان کی عوام عمران خان لاک ڈاؤن کرنے والی ہے. کووڈ 18 سے پہلے کووڈ 19 سے پہلے کووڈ 18 کو گھر بھیجنا بہت ضروری ہے. کووڈ 18 جس کا نام عمران خان ہے, وہ کووڈ 18 جب گھر چلا جائے گا تو کووڈ 19 بھی گھر چلا جائے گا انشاءاللہ. اور ایک بات, ایک سیکنڈ دیکھو, کرونا سمیت پاکستان کو لگنے والے وائرس, مہنگائی کا وائرس, بے روزگاری کا وائرس, ناقانونیت کا وائرس, نہ لائیکی کا وائرس, نہ اہلی کا وائرس کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ اس مہلک اور خطرناک ترین وائرس کا علاج کیا جائے. اور جو اس وقت 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط ہے, ذرا کرونا وائرس کے پیچھے چھپنے والوں جواب دو, ملک کی معیشت کو کون سا وائرس لگا ہے؟ ملک کی ترقی کو کون سا وائرس لگا ہے؟ عوام کے روزگار کو کون سا وائرس لگا ہے؟ نظام عدل کو کون سا وائرس لگا ہے؟ گندم کی چوری کو کون سا وائرس لگا ہے؟ چینی کی چوری کو کون سا وائرس لگا ہے؟ مہنگائی کو کون سا وائرس لگا ہے؟ میں جانتی ہوں ملتان والوں کے اس وائرس کا نام ملتان کی عوام جانتی ہے. ذرا بتاؤ, ذرا ایک منٹ, ایک آواز میں مجھے بتانا کہ ملک کو جو وائرس لگ گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آواز نہیں آئی, پھر سے بتائیں. اور پاکستان کے سب سے بڑے وائرس کا نام پاکستان کی عوام جانتی ہے, اور اس کا نام ہے عمران خان. اس کو لوگ ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے یاد نہیں کریں گے, اس کو لوگ کووڈ 18 کے نام سے یاد کریں گے. اور یہ ملتان والوں مجھے ایک اور جواب چاہیے. ملتان والوں مجھے ایک اور جواب چاہیے, اور وہ جواب دو مجھے. یہ وہی ہے نا, یہ عمران خان وہی ہے نا جس نے آپ سے جنوبی پنجاب کا وعدہ کیا تھا؟ کیا وہ وعدہ پورا ہوا؟ کیا وہ وعدہ پورا ہوا؟ کیا جنوبی پنجاب کا وعدہ پورا ہوا؟ وہ جو پہاڑی کے اوپر لوگ بیٹھے مجھے بتائیں, کیا جنوبی پنجاب کا وعدہ پورا ہوا؟ اب جو میری لیفٹ
لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ بتائیں کیا جنوبی پنجاب کا وعدہ پورا ہوا؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج 2.5 سال کے بعد عوام یہ جان چکی ہے کہ تمہارے ہر وعدے کی طرح تمہارا جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ بھی ایک فراڈ تھا. تمہارا جنوبی پنجاب بنانے کا وعدہ بھی ایک فریب تھا. تمہارے ہر وعدے کی طرح تمہارا جنوبی پنجاب بنانے کا وعدہ بھی ایک جھوٹ تھا. بھائی جب الیکشن ہونے والے تھے ایک اور بات جب الیکشن ہونے والے تھے نا 2018 کے جنرل الیکشن، یاد ہے کس طرح جنوبی پنجاب صوبہ اتحاد بنا تھا؟ اس میں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو توڑ کر شامل کیا گیا اور اس جنوبی پنجاب محاذ کے جو سرغنا تھے نا سرغنا، آج وہ آٹا اور چینی چوری کے ملبس قائم ہے. جھنڈا نیچے کر، جھنڈا نیچے کر. ان لوٹوں کے نام جانتے ہو نا؟ تو وعدہ کرو اپنی بہن مریم نواز شریف سے، وعدہ کرو کہ آئندہ لوٹوں کے جھانسے میں نہیں آؤ گے، آئندہ جھوٹے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آؤ گے، یہ جھوٹے وعدوں پہ اعتبار نہیں کرو گے انشاءاللہ. اچھا ذرا یہ بھی بتانا، اچھا ایک بات اور بتانا، آپ کی ملتان کی ریپڈ بس کیسی چل رہی ہے؟ آپ کی جو نواز شریف اور شہباز شریف نے میٹرو بس بنائی تھی کیسی چل رہی ہے؟ اچھی چل رہی ہے نا؟ دھکا تو نہیں لگانا پڑتا نا؟ بھائی پشاور کے عوام کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے. پہلے کہتا تھا میٹرو بس کبھی نہیں بناؤں گا، جنگلہ بس کہتا تھا. پھر پوری عوام نے دیکھا کہ نہ صرف اس نے تھوک کر چاٹا، میٹرو بس بنی. بھائی وہ بس چل کم رہی ہے، جل زیادہ رہی ہے. اور 10 روپے کی ٹکٹ کا وعدہ کرنے والا 250 روپے کی ٹکٹ دے رہا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اترو اور پشاور کی میٹرو بس کو دھکے لگاؤ. مجھے تو روز یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ پشاور میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. میں روز دعا کرتی ہوں کہ پشاور کے عوام کو اللہ تعالیٰ PTI کی حکومت سے محفوظ رکھے، لیکن یہی دعا ملتان والوں میں آپ کے لیے بھی کرتی ہوں اور یہی دعا میں پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے بھی کرتی ہوں، کیونکہ وہی اناڑی پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے. وہی اناڑی اور نالائق اور نااہل پاکستان کی بس چلا رہا ہے. اور سب سلیکٹرز، سب تو نہیں، دو سلیکٹرز مل کر پوری قوت کے ساتھ اس بس کو دھکا لگا رہے ہیں، لیکن وہ بس چلنے کا نام لے لے. اور پھر ایک اور بات جو میڈیا پہ جس کا بڑا پرچار کیا جاتا تھا، کہتے تھے کہ عمران خان بندہ ایماندار ہے. بھائی نیازی سروسز بنائی
پہ بھی آتی ہوگی. فورن فنڈنگ کیس کے اندر 6 سال سے بھاگا ہوا ہے, 6 سال سے مفرور ہے, لیکن بندہ ایماندار ہے. اربوں اور کھربوں روپے کے غیر ملکی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں, لیکن بندہ ایماندار ہے. اسٹیٹ بینک نے 23 خفیہ اکاؤنٹس پکڑ لیے, لیکن بندہ مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. ایک بار پھر آپ کو جلسہ گاہ لیے چلتے ہیں جہاں مریم نواز شرکاء سے خطاب کر رہی ہیں. پھینک کر آ گیا. اسی طرح میرے بھائیوں, ملتان کے غیرت والے میرے بھائیوں, آج پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات شروع ہو چکی ہے. ملتان کی عوام یہ پوچھتی ہے, ملتان کی عوام عمران خان سے پوچھتی ہے کہ پاکستان میں اچانک اسرائیل کی حمایت کی تحریک کیسے چلنا شروع ہو گئی. یہ مہم کون چلا رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, اور پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا اسرائیل کے حق میں چلنے والی مہم کے پیچھے بھی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز ایک ہی پیج پہ ہیں یا نہیں. اور آگے کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے. اس نے کشمیر نہ صرف مودی کی جھولی میں پھینک دیا, بلکہ کشمیریوں کے خلاف غداری کے پرچے کٹوائے. اب اگر یہ کشمیر میں ووٹ ڈالنے جائے, ویسے تو انشاءاللہ تعالی کشمیر کی الیکشن تک یہ چلے گا نہیں, لیکن اگر یہ کشمیر میں ووٹ مانگنے جائے گا تو کشمیر کے عوام اس کو وہ غداری کے پرچوں سے اس کا استقبال کریں گے. اور میں ملتان کے عوام کے ساتھ مل کر ملتان کے عوام کے ساتھ مل کر آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چیز پہ توجہ دو کہ 6 سال سے یہ فورن فنڈنگ کے مقدمے کے اوپر سانپ بن کر کیوں بیٹھا ہے. عوام کو بتا دو, جب آپ کو یہ پتا چل گیا نا, ملتان کے میرے بھائیوں, جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ فورن فنڈنگ کا مقدمہ کیوں چلنے نہیں دے رہا آگے, کیوں اداروں کو استعمال کر کے یہ فورن فنڈنگ کا کیس روک کر بیٹھا ہے, اور کس نے باہر کے ملک سے اس کو اربوں روپے دیے ہیں, وہ بہت بڑے ثبوت ہیں. اگر وہ عوام کے سامنے آ گئے تو عوام کو پتا چل جائے گا کہ اسرائیل کے حق میں آج جو مہم چلا رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے. اور آخر میں کیا ملتان کے عوام بھی میرے ساتھ مل کر اس جج کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے اس کو صادق اور امین قرار دیا تھا؟ کس کو؟ آج وہ جج صاحب بھی, وہ شخص بھی آج منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے کہ کس انسان کو میں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا. ہم جانتے ہیں, قوم جانتی ہے کہ وہ صادق امین والا فکس میچ تھا. اور جس طرح اپنے صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دینے والے کو اس میں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا, اسی طرح اپنے سلیکٹرز کو بھی آج اس نے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا. بھائی سلیکٹرز کی بھی داد دینی پڑتی ہے کہ چن کے نااہل اور نالائق ترین شخص کو ہمارے سروں پر
की रोटी है। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके दौर में 50 रुपए की चीनी थी, आज 120 रुपए की चीनी मिल गई। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके दौर में 30 रुपए किलो आटा था, और आज इस सादिक और अमीन के दौर में 90 रुपए किलो भी आटा नहीं मिल रहा। जिस नवाज शरीफ के दौर को तुमने नाअहल करार दिया था, उसके दौर में मजदूर और गरीब पेट भर के खाना खाता था। इस सादिक और अमीन के दौर में गरीब भूखे पेट सोता है। और अब पीडीएम की तहरीक, इस हुकूमत को घर भेजने की तहरीक अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। नवाज शरीफ की बेटी का न सिर्फ मुल्तान के गयूर आवाम से वादा है, बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से वादा है कि आपको मुश्किलात से निकालने के लिए आपके घरों में इंशाअल्लाह ताला जो चूल्हे हैं वो दोबारा से जलाने के लिए आपके घरों की और मोहल्लों की और मुल्क की रौनकें आबाद करने के लिए मुझे अगर जेल भी जाना पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये जेलों में जाना, बेगुनाह जेलें काटना और डेथ सेल्स में सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आना एक हकीर सा नजराना है जो मैं आपके कदमों में पेश करती हूँ। इससे पहले कि पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करे, इससे पहले मरियम नवाज़ मुल्तान में पीडीएम के जलसे से खिताब कर रही हैं। इस दौरान अजान हो रही है, वो थोड़ा सा रुकी हैं। जैसे ही उनकी तकरीर दोबारा शुरू होगी आपको एक बार फिर वहाँ पे लिए चलेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में जो गुफ्तगू की है उसके निकात आपको बता दें। उन्होंने कहा कि मुल्तान के हर मोहल्ले में आज जलसा हुआ है। मुल्तान वालों शाबाश, तुमने इमरान खान को भगा दिया है। अपनी छोटी बहन आसफा भुट्टो जरदारी का खैर मकदम करती हूँ। घर पर मुश्किल आए तो बेटियाँ और माएँ बाहर निकलती हैं। नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त है, शरीफ फैमिली पर क़यामत टूटी हुई है। मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि अपने दुखों को घर छोड़ कर जाना होगा, हमारा दुख कौम के दुख से छोटा है। नवाज शरीफ ने कहा मुल्तान जाकर अपने दुखों का जिक्र ना करना, हमें तो दुश्मन भी बड़ा कमज़र्फ मिला है। मेरी दादी के इंतकाल की खबर मुझ तक नहीं पहुंचने दी। मरियम नवाज़ का ये कहना था, मेरी दादी ने मेरे वालिद की गोद में आखिरी सांस ली थी। भुट्टो फांसी चढ़ जाता है, ख़ानदान वालों को जनाजा नहीं पढ़ने दिया जाता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया जाता है। नवाज शरीफ को अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ने नहीं दी गई। आज भी नवाज शरीफ अपनी वालदा को लहद में नहीं उतार सका। किसी ने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ को एक दिन भी जेल हो, मुशर्रफ को रातों रात फरार करवा कर लंदन पहुंचा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर भेजना है। आवाम के ऊपर मुसल्लत वायरस का खात्मा ज़रूरी है। मईशत, अदल और इंसाफ पर कौन सा वायरस लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है, करने वाली है, फिर न कहना कि बताया नहीं। मरियम नवाज शरीफ आज आपको खबरदार कर रही है, फिर न कहना कि बताया नहीं। मुल्तान के अवाम जिंदाबाद, मुल्तान के गयूर अवाम जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। जीते रहो, हंसते रहो, बसते रहो। मरियम नवाज़ खिताब कर रही थी और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है। क्या जनूबी पंजाब सूबे का वादा पूरा हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि आपकी मेट्रो बस कैसी चल रही है, धक्के तो लगाने नहीं पड़ रहे।
اناڑی پاکستان کی بس چلا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں اسرائیل کی حمایت کی تحریک کیسے چلنا شروع ہوئی، یہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ عوام جاننا چاہتی ہے اسرائیل کی حمایت کی تحریک کے پیچھے کون ہے، کیوں فورن فنڈنگ کا کیس روکا ہوا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا۔ جی بالکل، اور اسی پر تجزیہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب موجود ہیں۔ عدنان عادل صاحب، بہت زیادہ تنقید کی ہے آج حکومت پر، ایک بار پھر مریم بی بی نے، آپ نے خطاب سنا ہوگا، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ جی بہت جوشیلی تقریر تھی ان کی اور جذباتی تقریر تھی، اور ان کا ایک سٹائل ہے کہ خود کو مظلوم بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جائے، اپنے خاندان کو، کہ دیکھیں نواز شریف کو اپنے والد کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکے، اپنی والدہ کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکے، وہ ایک طرح کے اپنے خاندان کا نوحہ پڑھتی ہیں، مصائب پڑھتی ہیں وہ اپنے خاندان کی، اور وہ ایک ذاکر ہوتی ہیں جب وہ مصائب پڑھتی ہیں، تو اس کا وہ ایموشنل کرنا چاہتی ہیں عوام کو، یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جذباتی ہیں، اور جب ان سے اپنی مظلومیت کا رونا رویا جائے گا تو ان کی سپورٹ جو ہے وہ بڑھے گی، تو ان کا پہلا جو پلینک ہوتا ہے تقریر کا وہ اپنی مظلومیت کا ایک طویل بیان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ حکومت کے اوپر الزامات عدنان صاحب ساتھ ہی رہیے گا، وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، بہت ہی زیادہ تنقید کی ہے حکومت پر مریم نواز نے اپنے خطاب میں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز نے اپنے خطاب میں اور اوور آل اپنے جو جسچرز ہیں، اپنے اشاروں سے انہوں نے جو کرونا ایس او پیز کی تو بالکل دھجیاں اڑا دی۔ انہوں نے خود بھی ماسک نہیں پہنا، اور لوگوں کو بھی جو تلقین کی وہ زیادہ تر یہی تھی کہ کرونا جو ہے وہ صرف ایک سیاسی اسٹنٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کا جو زیادہ تر مدعا تھا وہ یہی رہا کہ یہ کرونا سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ بہت غیر ذمہ دارانہ ان کا ایک تقریر تھی، اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ ان کا کنڈکٹ اور کردار تھا، اور کسی طور کے اوپر بھی وہ ایک رول ماڈل نہیں ثابت ہو رہی عوام کے لیے اور ایون اپنے کارکنوں کے لیے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے یہ اپنے مقدمات ہیں اور اپنے جو نواز شریف صاحب جو خود جہاں عدالتوں سے فرار ہیں ان کے لیے بات کی، وہ تو چلے سیاسی باتیں ہیں، ان کو کیا کرنا ہے، لیکن میرے نظر میں جو ان کا کرونا سے متعلق جو ان کی گفتگو تھی وہ بہت غیر ذمہ دارانہ تھی۔ ایس او پیز کو وائلیٹ کیا گیا، اور یہ پوری قیادت جو ہے اس وقت پی ڈی ایم کی، ان کا جو کردار ہے اس حوالے سے وہ بہت ہی شرمناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کام۔ ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت کے لیے۔ فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے تھے غیر ذمہ دارانہ تقریر کی ہے مریم نواز نے، اور کرونا وائرس کی جو ایس او پیز بنائی گئی تھی حکومت کی جانب سے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، بالکل بھی اچھا خطاب نہیں تھا، یہ کہنا ہے فواد چودھری کا۔ لیکن مریم نواز نے جو آج خطاب کیا ہے اس میں خاصی تنقید کا نشانہ بنایا ہے حکومت کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پشاور بس چل کم رہی ہے اور جل زیادہ رہی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے وائرس کا نام انہوں نے وزیر اعظم کو قرار دیا ہے، اور آپ کو ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ اس وقت آصفہ بھٹو زرداری بالکل جلسہ گاہ میں روسٹرم پر پہنچ چکی ہیں، اور اب سے چند ہی لمحوں بعد انہوں نے خطاب کرنا ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری مرکز نگاہ ہیں، اس وقت پہلی بار وہ خطاب کرنے کے لیے جا رہی ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اپنے خطاب میں کیا باتیں دہراتی ہیں۔ چونکہ یوم تاسیس کا بھی موقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو بڑی اہم تقریر ہوگی ان کی جانب سے۔ شکر گزار ہوں جو آج اس سلیکٹڈ
PISC जैसे प्रोग्राम करके अवामी मैं बिल्कुल स्टिल खड़ा हूँ। जारी रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुन इस्लाम में कुर्बान शहादतें कबूल की। मैं उन तमाम कारकुन को सलाम पेश करती हूँ। उसामा भाई फियाद किधर खड़ा है? साथियों, मैं आज आपके दरमियान ऐसे वक्त में आई हूँ जब मेरा भाई, आपका भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोरोना में मुब्तला है। जिस तरह आपने MRD में मादरे जमहूरियत के साथ किया, जिस तरह आप अपने दुख्तरे मशरिक के साथ किया, इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन। आसफा भुट्टो जलसे से खिताब कर रही हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं जिसके बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।